अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। बद किरदार लड़की पार्ट 2। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के मज़ीद दिलचस्प सीन पढ़ने के लिए मेरे साथ बने रहें। आगे चलते हैं कहानी की तरफ। उसने इश्तियाक की आंखों में अपना अक्स देखा। ये बहुत साल पहले की बात थी। तब वो मैट्रिक में थी और जवानी का खुमार भी अभी नया नया था। अब 6 साल बाद जब उसे बीए किए भी कुछ वक्त गुजर चुका था, वो इस खेल में लुत्फ़ लेने लगी थी। बहुत सी आंखों में अपना अक्स उसने खुद समोया था और फिर अनजान बन गई थी। रुखसाना शादी के फ़ौरन बाद मामला समझ गई थी और रुबाब से नफ़रत करने लगी थी, मगर मुंह से कभी एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। बस वो मेके बहुत कम आती, अगर आती भी तो अकेली, और शाम को जल्दी वापस चली जाती। 2 बच्चे भी हो गए, मगर वो इश्तियाक के दिल में वो जगह नहीं पा सकी जिसकी हकदार थी। इधर रुबाब के लिए इश्तियाक बहुत पुरानी बात हो चुकी थी। उसके बाद पता नहीं किस किस ने उसे सराहा, मगर हासिल न कर सका कि वो हमेशा उन्हीं मर्दों की जानिब मुतवज्जो हुई थी जो या तो इंगेज होते थे या फिर किसी के शोहर होते थे। मर्द की आंखों में अपने लिए मोहब्बत, मगर साथ साथ बेबसी का आलम। उसके साथ मुंसलिक औरत की आंखों में अपने लिए जलन और रकाबत देखना, बस इसे ये सब बड़ा अनोखा और दिलचस्प लगता था। वो बहुत ख़ास और मुनफरिद है। औरतें इसके सामने इत्मीनान खो देती हैं, उसके वजूद को अपनी अज़वाजी ज़िंदगी के लिए ख़तरा समझती हैं। वो ख़ुद पर बहुत तवज्जो देने लगी थी। फ़ैशन के मुताबिक लिबास, चाहे इस पर रिश्तेदारों को कितना ही एतराज़ क्यों ना हो। आज़ादी से हर जगह आना जाना। बाप से ज़िद करके उसने जॉब कर ली थी और अब वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो गई थी। एतमाद तो पहले भी था, मगर अब तो ख़ानदान की सारी लड़कियां उसके सामने बहुत सादा बल्कि बेवकूफ़ लगने लगी थीं। वो अक्सर मरियम के पास चली आती कि अपनी अहमियत के किस्से सुनाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था, और मरियम बहुत ही सादा, हर एक से खुले दिल से मिलने वाली लड़की थी। मगर रुबाब की बातें उसे खौफज़दा करने लगी थीं। तुम ऐसा क्यों करती हो? जिस औरत की शोहर के दिल पर किसी और की तस्वीर नक्श हो जाए, उसके पास भला क्या रह जाता है? अब अगर पहलू में बीवी के होते हुए भी दिल मुझे दे देता है तो इसमें मेरा क्या कसूर? यकीनन उसकी बीवी में कोई कमी होती होगी। तुम्हें तरस नहीं आता? मरियम कुछ खौफज़दा सी होकर उसका चेहरा देखती और वो हंसती चली जाती। भाई, मुझ में कुछ तो ऐसा है ना जो देखता है तो बार बार देखने की तमन्ना करता है। तुम शादी कर लो, मरियम ने बड़ी संजीदगी से मशवरा दिया। रुबाब एक बार फिर हंसने लगी और हंसती चली गई। फिर बमुश्किल संभलते हुए बोली, माय डियर, शादी तुम जैसी घर बैठने वाली लड़कियों का मसला है। मैं जॉब करती हूँ, बाएतमाद और समझ बूझ रखने वाली आज की लड़की हूँ। अभी से ये झंझट पालना मेरा शौक़ नहीं। जब मुनासिब समझूंगी शादी कर लूँगी। तुम्हारी मर्ज़ी, मरियम कुछ बुरा मानने वाले अंदाज में कह गई। वैसे मरियम, मेरी लाइफ को देखकर तुम्हारा जी नहीं करता कि तुम भी मेरी तरह आज़ाद और भरपूर ज़िंदगी गुजार सको? कभी नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मरियम ने उसके बेबाक सरापे पर निगाह डालकर तेज़ी से जवाब दिया। उसके जवाब ने रुबाब को खासा मायूस किया। सच तो ये है कि मेरे दध्याल के सारे लोग बोर और दब्बू हैं। ये अभी तक पिछली सदी में जी रहे हैं। उल्टे सीधे कपड़े पहनने से भला अगली सदी में पहुंच जाते हैं, तरक्की याफ्ता कहलाने लगते हैं। ये मरियम से छोटी हिना थी, लाइक फाइक स्टूडेंट और बाएतमाद। रुबाब ने उसकी बात सुनकर यूं मुंह बनाया जैसे जवाब देने में भी अपने शान के खिलाफ समझती हो। फिर मरियम से बोली, अच्छा अब चलती हूँ, खासा टाइम हो गया है, और कभी तुम भी चक्कर लगा लिया करो। जब भी आती हूँ मैं ही आती हूँ। बैठो, चाय बनाती हूँ। मरियम में मुरव्वत बहुत थी। खाली खुली चाय नहीं चलेगी। वो उठते उठते फिर बैठ गई। ए बीबियो, तुम्हारी अम्मा मुतरमा घर पर हैं?
یکدم احسن چلا آیا اور آتے ہی اپنے مخصوص انداز میں گویا ہوا۔ یہ بیویوں کیا ہوتا ہے؟ رباب نے اعتراض کیا۔ جنہیں کہا ہے انہیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے۔ احسن کرسی کھینچ کر وہیں بیٹھ گیا۔ احسن ان کے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ اہمیت تو پہلے بھی بہت تھی، اب تو بہت اچھی جاب تھی اس کے لیے، اس لیے سب کے لیے قابل فخر بھی بن گیا تھا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ہنا پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ آپ غالباً ہماری امی سے ملنے آئے تھے، مریم نے یاد دلایا۔ مل لیں گے، اتنی جلدی بھی کیا ہے۔ وہ رباب کو بالکل نظر انداز کیے انہی دونوں سے باتیں کر رہا تھا، اور یہ بات رباب کو کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ کبھی ہمارے ہاں بھی چکر لگا لیا کریں احسن صاحب، ہمارا گھر کچھ دور تو نہیں؟ بس کیا ہے، مجھے چکروں میں آنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس نے اس سے آگے کچھ اور بھی کہا تھا، مگر دل میں چوٹ تھا۔ وہ بری طرح چونکی اور پھر بغیر چائے پیے ہی جانے کی اجازت طلب کرنے لگی۔ جوہینا نے تو فوراً دے دی، مگر مریم اسے روکنے لگی۔ نہیں، یہ تمہارے مہمان شاید میری موجودگی میں کچھ ایزی فیل نہیں کر رہے۔ اس نے تیکھی نظروں سے احسن کی جانب دیکھا۔ ارے آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ آپ بیٹھیں، شوق سے بیٹھیں۔ وہ ایک دم سے اس کے روٹھ جانے اور گلہ کرنے پر حیران ہوا تھا۔ وہ کزن تھے، آپس میں ملنا جلنا بھی تھا، گھر قریب تھے، مگر کبیر اور دبیر احمد کے بچے کبھی خود چھوٹے چچا کے ہاں نہیں آئے تھے، اور چھوٹے چچا کے بچے خود بھی ددھیال سے زیادہ ننہال کے قریب رہے تھے۔ آج احسن سے اس کا یہ رویہ و انداز ہنا اور احسن دونوں کے لیے حیران کن تھا، مگر مریم جانتی تھی دوسروں کو اپنی جانب متوجہ دیکھنا رباب کی زندگی کی اولین تمنا ہے، اور احسن کا رباب پر کچھ خاص توجہ نہ دینا مریم کو اندر ہی اندر خوشی دے رہا تھا۔ وہ احسن کی پرسنالٹی سے متاثر تھی۔ اسے محبت کا نام نہیں دیا جا سکتا تھا، مگر وہ اسے اچھا ضرور لگتا تھا۔ مریم کی والدہ کی آمد پر احسن اٹھ کر اندر چلا گیا۔ وہ یقیناً انہی سے کوئی بات کرنے آیا تھا۔ اس کے جاتے ہی رباب بھی چائے پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس شیخی خوری کو اتنی لفٹ کروانے کی؟ اس کے جاتے ہی ہنا مریم پر خفا ہونے لگی۔ بھائی چچا زاد ہے، ہم عمر ہے، اور پھر بچپن ہی سے میری اس سے زیادہ تو نہیں، مگر کچھ دوستی ضرور آ رہی ہے۔ دوستی؟ ایسے لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ کیسے لوگ؟ کیا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ دیکھو نا مریم، وہ کتنی خود پسند ہے، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتی۔ دوستی تو برابری کی سطح پر کی جاتی ہے، پھر جب وہ کسی کو کچھ سمجھتی نہیں تو دوست کیسے ہو سکتی ہے؟ چلو ٹھیک ہے، مگر ایسی بے مروتی بھی نہیں برت سکتی کہ وہ مجھ سے ملنے یہاں آئے اور میں اسے بات تک نہ کروں۔ پھر احسن امی سے مل کر دوبارہ صحن میں چلا آیا اور کرسی سنبھال لی۔ موضوع بدل گیا۔ کچھ دیر بعد امی بھی چادر اوڑھے چلی آئیں۔ تمہاری دادی نے بلایا ہے، میں احسن کے ساتھ جا رہی ہوں۔ امی اور احسن چلے گئے۔ فضا میں جیسی ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، اسی لیے دونوں بہنیں بھی سین سے اٹھ کر اندر آ گئیں۔ امی کی واپسی رات کو خاصی دیر سے ہوئی۔ تب تک دونوں بہنیں رات کا کھانا بھی تیار کر چکی تھیں۔ امی نے کہا کچھ نہیں، مگر وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھیں۔ ابھی ابا گھر پر نہیں آئے تھے۔ امی نے انہیں فون کیا، کیا بات ہوئی یہ دونوں بہنوں کے علم میں نہ آ سکا، مگر یہ بات زیادہ دیر تک چھپنے والی نہیں تھی۔ دادی اماں نے بڑے تایا اور تائی جان کی خواہش کو امی تک پہنچایا تھا۔ وہ احسن کے لیے مریم کو مانگ رہی تھیں۔ یہ بات جہاں امی ابا کے لیے بہت خوشی اور اطمینان کا باعث تھی، وہیں اس خبر نے مریم کو بہت مطمئن اور شاد کیا تھا۔ پتہ ہے نا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ احسن کا رشتہ میرے لیے آئے گا۔ کیوں بھلا، تم میں کیا کمی ہے؟ ہنا کو اس کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں تو بہت عام سی لڑکی ہوں، جبکہ احسن کے لیے بھلا لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ وہ کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت، دولت مند لڑکی سے شادی کر سکتا ہے نا؟ تم بہت اچھی ہو مریم، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس روز جب احسن بھائی امی کے لیے دادی اماں کا پیغام لے کر آئے تھے، تب وہ خود بھی اس بات سے واقف نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو عادت کے مطابق کوئی نہ کوئی شوق سی بات اس حوالے سے ضرور کرتے۔
ٹھیک کہتی ہو تم، تب تک انہیں واقعی علم نہیں تھا، مگر اب جب بھی آتے ہیں۔ مریم اتنا کہہ کر شرما کر خاموش ہو گئی۔ حنا ہنسنے لگی۔ مریم میں یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ سب کیا دھرا تمہاری دادی کا ہے۔ انہیں ہمیشہ اپنے یہ دو بڑے بیٹے اور ان کے بچے عزیز رہے ہیں۔ میں تو غیر ہوں، ان کی پسند نہیں ہوں، مگر بیٹا اور ان کی اولاد تو ان کا اپنا خون ہے۔ مگر کبھی تم لوگوں کے لیے نہیں سوچیں گی؟ خاندان کا سب سے اچھا اور لائق لڑکا مریم کے لیے منتخب کر لیا۔ جب بات پکی ہو گئی تب غیروں کی طرح ہمیں بھی بتا دیا گیا۔ میں نے تو کہہ دیا تمہارے باپ سے کہ میں بھی کبھی منگنی کی رسم میں شرکت کے لیے نہیں جاؤں گی۔ دھچکا تو رباب کو بھی لگا تھا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ احسن مریم کے لیے ہاں کرے گا۔ اسے مریم سے عجیب سی نفرت کا احساس ہونے لگا۔ اسی شام وہ بڑے تایا کے ہاں احسن کو مبارکباد دینے کے لیے آئی تو بہت خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ وہ خاصی دیر تک اس کے کمرے میں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور اٹھتے ہوئے ایک درخواست کر دی۔ صبح بھائی بائک پر چھوڑنے نہیں جا سکیں گے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے آفس تک ڈراپ کر دیں گے؟ احسن نے حامی بھر لی اور پھر یہ پک اینڈ ڈراپ کا سلسلہ چل پڑا۔ اکثر رباب کی فرمائش پر لنچ بھی کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں کر لیا جاتا۔ ساتھ چلنے والا خوبصورت ہو تو انسان کتنا اچھا فیل کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک روز ریسٹورنٹ میں داخل ہونے پر جب کچھ ستائش بھری نظریں ان کی جانب اٹھیں تب رباب نے مسکرا کر اسے کچھ احساس دلایا۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب شاید سمجھا ہی نہیں۔ مریم کے لیے تم نے ہاں کیسے کر دی؟ اس نے اچانک بڑی حیرت کے ساتھ پوچھا، پھر جواب سنے بغیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ مگر یہ سوال احسن کے ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ اتنے دنوں میں جو دوستی رباب سے ہوئی تھی وہ بہت خوشگوار تھی، مگر ایک بات بجائے رباب کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ مگر آج یہ سوال اسے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اور آنے والے دنوں میں رباب کی خوبصورتی، اس کے اعتماد، اس کی حصے مزاح، لباس کا انتخاب اور دیگر بہت سی خوبیاں اسے بہت کچھ سوچنے کے ساتھ ساتھ اسے بہت کچھ اور دیگر بہت سی خوبیوں نے جن کے بارے میں رباب نے بتایا تھا کہ اس میں موجود ہیں، احسن کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرنے کے علاوہ بڑوں سے کہنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اور پھر خاندان میں جیسے بھونچال آ گیا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر کوئی احسن سے ایک ہی سوال کر رہا تھا۔ ابھی کون سا نسبت پکی ہوئی ہے؟ گھر کی بات ہے نا، کون سا مریم پر انگلیاں اٹھیں گی؟ وہ بہت برہم ہو رہا تھا۔ مریم نے سنا تو حنا کی گود میں سر رکھ کر روتی چلی گئی۔ میں کہتی تھی نا، مجھ میں کوئی خوبی نہیں ہے، میرا انتخاب تو دادی نے کیا تھا۔ احسن جیسا شخص کیسے مجھے اپنا سکتا ہے؟ جو شخص رباب جیسی ستی ذہن کی لڑکی کو پسند کر سکتا ہے وہ کبھی تمہارے قابل نہیں ہو سکتا۔ اچھا ہوا بات پکی ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی۔ تمہیں پتہ ہے نا، جب امی نے فون پر خالہ کو تمہاری بات احسن کے ساتھ ہونے کی اطلاع دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ میں تو مریم کو اپنے حیدر کے لیے چاہ رہی تھی، تو تم اتنی ارزاں نہیں ہو، بہت سے لوگ تمہیں پسند کرتے ہیں۔ ادھر تو سوگواری کی جو فضا اتری تھی وہ تھی، ادھر بڑی تائی اور تایا جہاں دیدہ تھے، رباب جیسی لڑکی کو بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ رخسانہ کو اطلاع ملی تو وہ جو کم کم میکے آیا کرتی تھی فوراً چلی آئی، ماں اور دادی کو سلام کیا، احسن کے بارے میں پوچھا اور سیدھا اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ آتے ہی بھائی پر برس پڑی۔ تم اس قدر کم عقل ہوگے یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اسے پتہ تھا رخسانہ یہ بات کس حوالے سے کہہ رہی ہے، اس لیے وہ چونکا نہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے پسند کے مطابق گزارنا گناہ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ مگر اپنی بے وقوفی سے زندگی کو جہنم بنا لینا عقل مندی نہیں ہے۔ جانتے ہو میں شادی کے بعد میکے اتنا کم کیوں آتی ہوں؟ تم نے کئی بار اصرار کیا، آپی کبھی تو 2 دن کے لیے ہی رک جایا کرو، مگر میں نہیں رک سکی۔ اس لڑکی کی وجہ سے، صرف اس لڑکی کی وجہ سے، جو ہے تو میرے سگے چچا کی بیٹی مگر اس کا کردار قابل نفرت ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اشتیاق میرا ہونے والا شوہر ہے، مگر اداؤں سے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپی
احسن نے احتجاج کرنا چاہا۔ یہ غلط نہیں ہے، اشتیاق کھلم کھلا اسے سراہتے ہیں۔ اس چڑیل نے میرا دل آباد ہونے سے پہلے برباد کیا ہے، اور اب میکا اجاڑنے پہ تل گئی ہے۔ وہ جس کیریکٹر کی مالک ہے، ایسی لڑکیوں کو شریف آدمی بیوی نہیں بنایا کرتے۔ رخسانہ کے دل میں رباب کے لیے کئی سالوں سے نفرت جمع تھی۔ اس نے اسی پر بس نہیں کیا، جو کچھ مزید بتا سکتی تھی رباب کے بارے میں سب بتا دیا، اور کردار کی کچی عورت کو بیوی بنانا کسی عزت دار مرد کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ ایسا بھی وہ اس کے عشق میں پاگل نہیں تھا کہ پھر بھی اسی کے نام کی مالا جپتا۔ اسی شام اس نے ماں کو کہہ دیا، آپ چچا دبیر کے ہاں جائیں، میں مریم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اور ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ادھر وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ دبیر کے ہاں جا کر کس طرح احسن کی اس نادانی کی معافی مانگی جائے اور دوبارہ سے ٹوٹا رشتہ جوڑنے کی بات کی جائے، اور ادھر خبر اس کی خالہ تک پہنچنے کے بعد باقاعدہ ڈاکٹر حیدر کے لیے مریم کو مانگ لیا گیا۔ مریم کی والدہ نے ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ لوگ ایک ہفتے کے بعد باقاعدہ رسم کے لیے آ رہے تھے۔ احسن کے گھر کے سبھی افراد دوبارہ رشتے کو جوڑنے کے لیے ان کے ہاں آئے تو انہیں مریم کا رشتہ خالہ کے ہاں طے ہونے کی اطلاع ملی۔ آپ نے بہت جلدی کی، کچھ انتظار تو کرتے، آخر ہم نے احسن کو منا ہی لینا تھا۔ اس کی کیا مجال ہے کہ ہم بڑوں کے فیصلوں سے اختلاف کریں؟ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، اگر میری بہن اس عرصے میں حیدر کے لیے مریم کو نہ بھی مانگتی، میں تب بھی احسن کے لیے اب کبھی ہاں نہیں کرتی۔ جسے کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں، میں اس کے ہاتھ میں اپنی ہیرا سفت بیٹی کا ہاتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ اماں آپ کچھ کہیے نا، بڑی بہو نے ساس سے مدد چاہی۔ دبیر بیٹی کا باپ ہے اور بیٹیوں کے نصیب بہت سوچ سمجھ کر ہی جوڑنے چاہیے۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی۔ احسن کی جانب سے وہ خود بھی کھٹک گئی تھی، اسی لیے ساتھ نہیں دیا۔ کبیر صاحب کی فیملی رشتے کی تجدید کے لیے آئی تھی۔ یہ بات نہ وہ ان کی فیملی نے کسی سے کی، نہ ہی مریم کے گھر والوں نے فی الحال کسی کو کچھ بتایا۔ ادھر نصرت اور رباب مریم سے رشتہ ختم ہونے کے بعد انتظار کر رہی تھیں۔ احسن انہیں بھی پسند تھا، مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وہ اس خاندان کے اہم فرد کبیر احمد کا بیٹا تھا۔ کبیر احمد اور ان کی بیگم نے کب نصرت کو اہمیت دی تھی؟ وہ نصرت سے شادی کرنے پر ہمیشہ چھوٹے بھائی سے ناراض ہی رہے تھے۔ دیکھنا بیٹے کی ضد کے آگے کیسے مجبور ہوں گے، اور تم اس گھر میں بڑی بہو بن کر جاؤ گی۔ دونوں کی ان کی طرف سے آمد کی منتظر ہی رہیں۔ اس عرصے میں احسن سے رباب کا سامنا نہیں ہوا، اور موبائل پر رابطے کو اس نے خود مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنی بے تابی کا اظہار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا جب ہنا مٹھائی کی پلیٹ سجائے ہنستے مسکراتے ان کے ہاں چلی آئی۔ کیسی مٹھائی ہے؟ حیرت سے پوچھا گیا۔ مریم کی بات پکی ہو گئی ہے نا؟ اس نے اسی مسکراہٹ کے دوران بتایا۔ مریم کی بات؟ مگر کب اور کہاں؟ دونوں حیران ہوئیں۔ میرے خالہ زاد ڈاکٹر حیدر کے ساتھ۔ وہ تو لاہور میں ہوتے ہیں نا، اتنی جلدی کیسے ہوا؟ اور ہمیں کسی نے بلایا تک نہیں۔ نصرت بیگم نے مٹھائی لینے سے انکار کر دیا۔ مرضی ہے آپ کی، امی نے تو بھجوائی ہے، ہنا نے شانے اچکائے۔ نصرت نے سوچا، یہاں خفگی دکھانے کا کیا فائدہ؟ یوں ہی خاندان میں باتیں بنیں گی۔ پلیٹ لیتے ہوئے بولی، تم لوگوں نے تو غیروں کا سا سلوک کیا، مگر میں اور تمہارے چچا آئیں گے مبارکباد دینے۔ اور میں بھی ضرور آؤں گی، مریم تو میری بہت پیاری دوست ہے۔ سچ بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ سن کر۔ کیا لک ہے ہماری مریم کی، اب تو ڈاکٹر کی بیگم کہلائیں گی۔ تمہاری خالہ کا گھرانہ تو خاصا کھاتا پیتا ہے نا۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ رباب کی اس قدر مکاری پر ہنا کھول کر رہ گئی تھی، مگر وہ اس پہ اپنی ناراضی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو اب احسن کا پرپوزل بھی تمہارے لیے آنے ہی والا ہے۔ سمجھو راستے کا کانٹا تو خود ہی نکل گیا۔ پہلے تو مریم کی وجہ سے انہیں ذرا جھجک ہوتی، انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہمارے راستے میں کانٹے بونے والے خود ہی کانٹوں سے الجھ جایا کرتے ہیں امی، آپ ابھی تک اپنی بیٹی کی صلاحیتوں سے واقف ہی نہیں ہیں، رباب نے پرغرور انداز میں کہا تھا، اور کچھ سوچ کر مسکرا دی تھی۔ پھر آخر اسے احسن سے خود ہی ملنا پڑا۔ اب احسن اور رباب کی ملاقات کیسی رہی، یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ضرور بتاؤں گی۔ میرے ساتھ بنے رہیں، چینل کو سبسکرائب
ضرور کریں۔ اگر آپ یہاں تک آئے ہیں تو